खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत पे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में दोस्तों आपको अजीजों आपको आपकी जानों को आपकी रूहों को खुदा यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद की नेमतें बरकतें फजीलतें हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों जो कलाम खुदा हम पेश करने को थे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव चैटर हैं उन्हें पता है कि आज का कलाम खुदा का टॉपिक क्या है और ये जानते हैं कि इसका वसीला क्या बना। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों में एक बहुत ज़्यादा वीडियोस और तस्वीर बहुत शाया की गई, जो चप्पलों के ऊपर या फिर शूज़ों के ऊपर कुछ पिक्चरें बनाई गई जिन्हें खुदा यीशु मसीह का नाम दिया जा रहा था। आपने देखा कि ये चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बना लिया। अक्सर बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोनों में ये चीज़ें आई, मुझे पर्सनल नंबर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और ग्रुप में भी हम लोगों के जो लायंस ऑफ यहोशुआ ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये पिक्चरें आई और कहा गया कि इस पर कुछ कलाम किया जाए। तो मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रखता हूँ, आप इनको देखिएगा कि कलाम खुदा के बारे में या कलाम खुदा हमें इस बारे में क्या फरमाता है। मैं आपको कुछ पिक्चरें जो शाया हुई हैं वो दिखा देता हूँ कि जूतों के ऊपर ऐसा क्या बना है। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये लास्ट सपर जिसे अक्सर कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फसा का खाना खा रहे थे। उसके बाद आप ये पिक्चर देख सकते हैं जूते पे, उसके बाद आप ये पिक्चर देख सकते हैं जूते पे, उसके बाद ये आखिरी पिक्चर देख सकते हैं आप जूते पे। तो ये दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है, जो कंफ्यूजन्स हैं जो हमें बतानी है, जो हमें समझनी है कि एक्चुअली ये जो सब हो रहा है ये है क्या। हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये तस्वीर मिली, आपको भी मिली होंगी क्योंकि ये कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने जोर पकड़ा है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शुमार किया गया, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया कि जूतों के ऊपर कैसे ये तस्वीर आ गई। बहुतेरे लोगों ने गुस्से का इजहार किया, बहुतेरे लोग चुप रहे, बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को शेयर किया, बहुत से लोगों ने कहा कि इन चीज़ों को शेयर करने का कोई मकसद नहीं है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में इन चीज़ों के बारे में क्या लिखा है। अब दो चीज़ें हमारे सामने कि ये जिस कंपनी ने या जिस हमारे बहन भाई, ऑफ कोर्स ये एक गैर कौम ने ही काम किया होगा, चाहे वो कोई सी भी गैर कौम हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये था कि दो धारी तलवार बोलेगी, दो धारी तलवार बोलेगी। अब जब दो धारी तलवार बोलती है तो दोस्तों याद रखिएगा वो काट के रख देती है। और दो धारी तलवार हमारा खुदा है, कलाम खुदा है, तहरीरी खुदा यानी बाइबल मुकद्दस है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिन गैर अक़वाम ने काम किया उनको तो मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं जवाब उन्हें देना चाहता हूं कि जो इन चीजों को कहते हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर बनाई गई या उनके शागिर्दों की तस्वीर बनाई गई। तो मैं आपके सामने इस्तबाक पेश करे देता हूं कलाम खुदा में से मुकद्दस यिर्मयाह की मुआरफत लिखा गया यीशु मसीह यहोवा पाक एलोहीम खुदा का पाक सहीफा, मुकद्दस यिर्मयाह की किताब उसका 14वां बाब 19 से 22वीं आयत और इसकी अटैचमेंट मैं रखूंगा 15वें बाब की पहली आयत। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा, आपने समझना है इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सुनिएगा गौर से, एक गुनाह पर खुदावंद बात कर रहा है और उनका होगा क्या ये भी समझिएगा। तो कलाम खुदा में इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है, क्या तूने यहूदा को बिल्कुल रद्द कर दिया? क्या तेरी जान को सय्यून से नफरत है? तूने हमको क्यों मारा और हमारे लिए शिफा नहीं? सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा ना हुआ और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत, शिफा के वक्त पर का दहशत। और ए खुदावंद हम अपनी शरारत और अपने बाप दादा की बदकरदारी का इकरार करते हैं। अब इकरार क्या करना है गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमने तेरा गुनाह किया है, क्योंकि हमने तेरा गुनाह किया है। बाप दादा की शरारत, बाप दादा ने जो शरी हरकतें की और हमने तेरा गुनाह किया, यानी बाप दादा ने जो गुनाह किया, अब हमने जो गुनाह किया, आगे 21वें आयत में लिखा है, अपने नाम की खातिर
رد نہ کر، اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر، یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے جو ہماری ٹو دی ورس پوائنٹ ہے، ٹو دی پوائنٹ، قوموں کے بتوں میں کوئی ہے، قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو می برسا سکے یا افلاک بارش پر قادر ہے؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا تو ہی نہیں ہے؟ پس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے کیونکہ تو ہی نے یہ سب کیے ہیں۔ 15ویں باب کی پہلی آیت۔ اب آگے کیا فرما رہا ہے خداوند؟ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا، ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ دوستو، کلام خدا میں اس استباق میں آپ نے سنا کہ کیسے خداوند خدا بت پرستی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ خداوند خدا بت پرستی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اگر اس کی التجا کرنی ہے تم نے میرے سامنے، مقدس یرمیہ کو خداوند فرماتا ہے کہ اے یرمیہ، تو میرے سامنے ان کی بت پرستی کی التجا کرتا ہے کہ انہیں معاف کر۔ تو میرے سامنے بت پرستی کی التجا کرتا ہے کہ انہیں معاف کر، اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل بھی میرے سامنے ہوتے تو میں ان کی بھی نہ سنتا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 17ویں سے 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر نوح 14واں پورا باب پڑھ لے تو آپ کو پتہ چلے گا نوح، دانیل، ایوب، اگر وہ بھی التجا کرے تو میں ان کی بھی نہ سنوں گا، فقط وہ اپنی صداقت ہی سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ سچائی یعنی کہ راہ اور زندگی یعنی خدا کی شریعت، خدا کے احکام خداوندی، خدا کے ایسے حکم جو زندگی بخشتے ہیں، خدا کے ایسے حکم جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک حکم تھا کہ تو اپنے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت، کسی چیز کی صورت یا آسمان یا زمین کے نیچے پانیوں میں اسے نہ بنانا اور نہ ہی اسے سجدہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا جیلس خدا ہوں، غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں۔ اب خداوند یرمیہ کے استباق میں فرماتا ہے کہ یرمیہ تو میرے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی اور تو انہیں معاف کر۔ اگر موسیٰ آ جائے، اگر ایلیا آ جائے، اگر الیشا آ جائے، اگر ایوب آ جائے، دانیل آ جائے، نوح آ جائے، کوئی بھی آ جائے، سیموئیل بھی آ جائے، ابراہیم بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، میں ان کی نہ سنوں گا، کیونکہ بت پرستی دوستوں ایک ایسا گناہ ہے، بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جس سے خداوند کو سخت نفرت ہے، جس کے بارے میں خداوند فرماتا بھی ہے یہودا کے بارے میں کہ یہودا کا ایک گناہ ایسا ہے جو لوہے کی قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، جس کی باز پرس ہوگی۔ اب یہ بت پرستی جو سٹارٹ ہوئی، آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 10ویں 11ویں باب میں نمرود بادشاہ جو فرسٹ سویلائزیشن کی پہلی بادشاہت تھی، وہیں سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی۔ اور اگر روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو باپ آدم کے زمانہ سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گو کے شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، تبھی روحانی بت پرستی، لیکن جسمانی بت پرستی گو کے زیادہ خطرناک ہو جاتی، کیونکہ آپ سامنے ایک چیز کو رکھ کر اسے خدا کا درجہ، معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ اب خداوند نے فرمایا کہ بت پرستی منع ہے۔ اب بت پرستی کے بارے میں آپ زبور کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، آپ یسایہ کی بھی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ غرض یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہے مگر یہ دیکھتے نہیں، ناک تو ہے سونتے نہیں، ہاتھ تو ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے ٹانگیں تو ہے لیکن یہ چل نہیں سکتے، یہ تو خود دوسروں کے محتاج ہیں، کوئی انہیں ادھر سے ادھر حرکت کروائے۔ دوستو، زمانہ تب امیر تھا، اچھا خاصا تھا، تو لکڑی کے بت بنتے تھے، مٹی کے بت بنتے تھے، پتھروں کو تراش کر بت بنائے جاتے تھے۔ آج جب زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے تو آج آپ کو کیلنڈروں کے اوپر بھی بت نظر آئیں گے، آج آپ کو پیپر کے اوپر بھی بت نظر آئیں گے۔ اور شرم کی بات یہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہم سیکھ کر آگے اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ یہ جو کیلنڈر پر یا یہ جو کاغذ کے اوپر بنا ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں نے آپ سے کہا غیر قوم کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن پہلے ہم اپنی قوم کے تو بارے میں بات کریں۔ یہ جو جوتے پر جس شخص کی فوٹو بنی ہوئی ہے، اس کو کہہ دیتے کہ دیکھیں یہ یسوع مسیح کی فوٹو بنی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے مجھے رپلائی آئے کہ رو رہے ہیں لوگ، رو رو کر کہہ رہے ہیں ارنس بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔
کہ ہمارے خداوند کی فوٹو بنا دی. شرم نام کی چیز نہیں ہم میں. کیا خدا نے کہا کہ میری فوٹو بناؤ؟ کیا خدا کو آپ ایک فریم کے اندر سما سکتے ہیں؟ خدا تو کہتا ہے کہ میں لامحدود خدا ہوں. مقدس سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ تو ایسا خدا ہے جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سما سکتا، تو ہیکل میں کیسے سمائے گا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. خداوند یہوہ پاک الوہیم خدا کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. آپ کیسے زندہ خدا کو جو لامحدود ہے ایک پکچر کے اندر سما دیتے ہیں، پکچر کے اندر بنا کے اسے کہتے ہیں یہ خداوند ہے؟ شرم نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اسی لیے خدا آپ کو اس حکم پر بہت زیادہ سختی دکھاتا ہے. یہ حکم اسی لیے معافی نہیں ہے، اس حکم کی معافی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. اس حکم کی معافی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم میں جان پھونکی، اور ہم بدبخت ایسے لعنتی لوگ، ایسے بدعتی لوگ خود اپنے ہاتھوں سے فوٹو ایک بناتے ہیں کسی شیطان ابلیس خبیث کی، کسی انسان کی، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے. کیا آپ بے عزت کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو؟ کیا آپ خداوند کی فوٹو بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کی فوٹو بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو پکچر میں سمو سکتے ہیں؟ کوئی شرم نام کی چیز ہے یا نہیں؟ آپ مسیحیت کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ آپ غیر اقوام کی روشوں پر چلتے ہیں، غیر اقوام کی کاپی کرتے ہیں. آپ پوری دنیا جانتی ہے حرکت کون کرتے ہیں، آپ بھی وہی ہیں. ہماری ایک بڑی ڈینومینیشن بھی یہی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دوستو، ان کا مسیحیت سے کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ جو آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، ایک وہ ڈینومینیشن ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ کھلی کتاب ہے. اگر کوئی بھید ہوتا تو میں نام ضرور لیتا، آپ جانتے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا، جو ہمارے پینٹیکوسٹل پروٹیسٹنٹ ایسے ہیں جنہوں نے گھروں پر اس خدا کی فوٹو لگائی ہے، کسی بندے کو خدا کہے جا رہے ہیں، وہ بے شرم لوگ بھی رو رو کے اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خداوند کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا یہی سکھایا تھا اعمال کی کتاب میں؟ ہمیں ابتدائی کلیسیا نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ پوچھو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ فوٹو ہے جو رومال منہ پر رکھا گیا تھا تو وہ چھپ گیا، تو مصورین نے، تو ایسے پرنٹر جو تھے، رائٹر تھے، پتہ نہیں کیا تھے، پینٹر تھے، انہوں نے بنا ڈالی. کچھ شرم کریں، کوئی حیا کریں. کس طرح کی لائف جی رہے ہیں آپ؟ کیا یہ بائبل کی تحریر ہے جو بتاتے ہیں؟ ایک بشپ تھے، وہ انہوں نے یہ تک بول دیے، یہ پادریوں کی اوقات دیکھیے، پادریوں کی حالت دیکھیے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر ٹانگا گیا تو اوپر سے ایک بجلی کڑکی، اور بجلی ایسی کڑکی کہ صلیب کے اوپر اور کفن کے اوپر پورے کا پورا یسوع مسیح کا سکیچ چھپ گیا. ہم نے وہاں سے فوٹو لی ہے. آپ بتائیے یہ کس طرح کی بدعتیں اور لعنتیں مسیحیت کے اندر سے نکل رہی ہیں، چرچز کے اندر سے نکل رہی ہیں. پرپٹ پہ یہ تعلیمیں دی جاتی ہیں. کیا یہ شیطانیت نہیں؟ اینو کچھے لا لینا تو یسو یسو کرنا یہ کافی نہیں ہے بھائی. یسو نام میں اگر نجات ہے نا تو اس سے زیادہ یسو کام میں نجات ہے. یسو نام سے زیادہ یسو کام میں نجات ہے. یسو کے نام میں نجات پالی تو یسو کے کام نہیں کرنے. کام میں نجات ہے، نام میں نہیں، ورنہ یہ نام ہی پکڑ کے آپ کو مارے گا. تو دوستو یاد رکھیے گا، یہ بت پرستی ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وہ جوتے کے اوپر جس انسان کی فوٹو بنی ہے وہ ایک انسان ہے، اور اگر آپ کہیں گے وہ خدا ہے تو میں کہوں گا وہ شیطان ہے. وہ شیطان کی پکچر بنی ہے، اور جن کا وہ باپ ہے انہیں تنگی ہو رہی ہے، جن کا وہ خدا ہے انہیں مسئلہ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں جوتے کے اوپر جس بندے کی فوٹو بنی ہے وہ انہی کا خدا ہے، اور تکلیف بھی انہیں ہو رہی ہے. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا جرات کہ یہوہ پاک الوہیم خدا یسوع مسیحا خدا روح القدس کی پکچر بنائے. انسان کی اوقات اور حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے یسوع کے جلال کو وہ اس طرح پامال کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے کہ یہ یسوع مسیح کی فوٹو ہے، انہی کے نام پر غیر قومیں ہم پر کفر بکتی ہے.
یہ غیر قوم کی غلطی نہیں ہے بھائی، یہ ہماری غلطی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی پکچر ہے۔ لعنت اس شخص پر جو اندھے کو گمراہ کرے۔ آپ اندھوں کو گمراہ کرتے ہیں، خدا کی لعنت آپ پر ہو جو اس فوٹو کو کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ شرم کیجئے، ورنہ خدا بہت زیادہ لعنتیں، ضلالت اور آپ کی نسلوں کو پھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بت پرستی سے ہٹ جائیے، ورنہ اس بت پرستی کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے ازلی موت کے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، یرمیہ کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اب سنیے گا کہ جو بت بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ پیپر کے اوپر خدا ہے، ان کو خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے کیا؟ 2 باب اور اس کی 26-27 میں لکھا ہے، جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، اور اس کے بادشاہ اور عمرا، کاہن اور نبی، کاہن بھی، نبی بھی، عمرا بھی، سارے بت پرست بن گئے۔ اور ہوا کیا؟ جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور جو پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹ کر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ خداوند کہتا ہے میں انہیں نہیں بچاؤں گا، کیونکہ جس کو تم پیپر کے اوپر خدا کہتے ہو نا، اب اسی نے تمہیں جنم دیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہاری نسلوں کو چلا رہا ہے، وہی تمہارے گھر میں آٹا ڈلوا رہا ہے، اسی کو بولو کہ ہمیں بچا۔ آپ کا جو کیلنڈر پہ خدا ہے، آپ کا جو پیپر پہ خدا ہے، آپ کو پتہ محلوں میں جب ان کی فوٹویں لگتی ہیں، ایک سے زیادہ شکلیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں جاؤ ایک سے زیادہ شکلیں ہوتی ہیں، اور جب وہ گر جاتے ہیں نیچے تو نیچے جانور کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گٹر کھلے ہوتے ہیں اور انسان چڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر۔ آپ کے خدا کا تو حال یہ ہے جو کہتا ہے فوٹو کے اندر یہ خدا ہے، جو فوٹو کے اندر کہتا ہے یہ خداوند ہے، جو فوٹو کے اندر کہتا ہے خداوند یسوع مسیح ہے، آپ کا بر یسوع پیروں کے نیچے گند کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ کیا کسی کی جرت ہے جو اس یہوہ پاک الوہیم خدا کی تذلیل کر سکے؟ آپ کے خدا کی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ ہی کو برا لگتا ہے، اور آپ کو برا لگنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا خدا ہے جو فوٹو کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس سے بائبل پڑھنے والے سچے انسان کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وہ کہے گا یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ ہم تو انسان بھی نہیں اسے کہتے، ہم تو شیطان کہتے ہیں۔ اب تو جو ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں وہ بھی معافیا مانگ مانگ کے آ رہے ہیں، بھائی ہماری فوٹویں لگا کر انہیں پوجنا بند کرو، کیونکہ ہم نے تو ایک آپ لوگوں کو سبق سکھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی لائف اس طرح تھی، آپ بھی چینج ہو جاؤ، لیکن انہیں کو سجدہ کیے جا رہے ہیں، انہیں کی پکچروں کو خداوند بنائے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا وہ شیطان ابلیس خبیث آپ کا ہی خدا ہے، بائبل کا خدا نہیں ہے، نہ سچے کسی مسیحی کا خدا ہے۔ میں آخری آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھ کر اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ آیتیں بہت ساری ہیں لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور عقل مند کے لیے 15-20 منٹ کا کلام بھی کافی ہے۔ آخری آیت مقدسہ پڑھوں گا۔ یہ نسل جو ہے آج بھی ہے، اس نسل کے بارے میں سنیے گا۔ دوسرا سلاطین اور اس کا میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں 17ویں آیت اور اس کی 39ویں سے 41ویں آیت۔ غور سے سنیے گا دوستو، یہ کی پوائنٹ ہے، کی ورس ہے، غور سے سنیے گا۔ بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے ڈرتی بھی رہی اور اپنی کھوتی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی، بت پرستی بھی کر رہی ہے، خداوند سے بھی ڈر رہی ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن کرتی ہیں۔ آج بھی وہ نسل ہے جو بت بھی بناتی ہے اور یہوہ کو بھی مانتی ہے۔ ایسی گندی نسل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نسل آج بھی ہے جو میرے پاک لوگوں کو گند میں ڈالتی ہے، میرے پاکیزہ لوگوں کو گندا کرتی ہے۔ اس نسل کے بارے میں آج بھی لکھا ہے، اور یہ اسور میں رہنے والے اسرائیلی تھے جو اپنی نسبت بھول کر غیر قوموں کی روشیں سیکھنا شروع ہو گئے۔ کیا آپ بھی غیر قوم والے ہیں جو گھروں میں فوٹویں لگا کر کہتے ہیں یسوع مسیح ہے؟
खुदावंद आपको भी कहता है आप वो इसराइली हैं जो असूर के अंदर रहते हैं, जो गैर कौम के अंदर रहते हैं, आप यहोवा से भी डरते हैं और आप उनकी पिक्चरें भी बना रहे हैं। तो वो कहते हैं ये नस्ल आज भी है, इनकी औलाद आज भी है और आज भी ये काम करती है जिनके बाप दादा करते रहे। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तौबा कीजिए, ये छितरों के ऊपर, ये जुतियों के ऊपर, ये जूतों के शूजों के ऊपर जो तस्वीरें बनी हैं, ये यहोवा पाक एलोहीम खुदा, खुदावंद यीशु मसीहा, खुदा रूह कुदुस की नहीं। और जिनको दर्द हो रहा है ये उनके बाप शैतान इब्लीस खबीस की फोटो है। तौबा करें। और गैर कौम के लिए मैं कहना चाहूंगा खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आपके वसीला से हमारा कलाम, खुदावंद का कलाम जो है हमारे वसीला से होता है। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे। खुदावंद हमेशा आपको अपने जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।